नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी का मामला क्या है। नैब ने राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ क्या बड़ा एक्शन किया है, इस एक्शन की दो बुनियादी वजूहात क्या हैं, मुस्लिम लीग नून ने इस पूरी सूरत हाल में क्या फ़ैसला किया है, लंदन से लाहौर की गई एक कॉल का किस्सा क्या है और एक वायरल वीडियो जिसे सोशल मीडिया ऐप्स यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर करोड़ों मर्तबा देखा गया, उसके पीछे असल कहानी क्या है और इस वीडियो के 3 किरदार कौन हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी का मामला क्या है और नैब ने क्या बड़ा एक्शन किया है। सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं और ये जो खबर है इसमें बहुत तकलीफदेह इंकशाफात किए गए हैं। इससे पहले ये हकायक जानबूझकर छुपाए गए थे, लेकिन अब एक तहकीकाती रिपोर्ट में ये इंकशाफात मंजरे आम पर आए हैं और उसके बाद ऑफिशली यानी सरकारी सतह पर बाज़ाब्ता इन इंकशाफात की और ये जो तकलीफदेह हकायक हैं इनकी तस्दीक की गई है। और ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये इस हवाले से है कि काबुल एयरपोर्ट पर जो धमाका हुआ था उसमें अफ़गान शहरियों को बरतानिया ने एक तरह से जानबूझकर मरवाया और इस इंकशाफ पर अब एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। ये जो तहकीकाती रिपोर्ट है जो कि गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसियों की एक तहकीकाती रिपोर्ट है, ये कोई ऐसी तहकीकाती रिपोर्ट नहीं है कि अफ़गान तालिबान ने जारी की हो, बल्कि गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसियां हैं उनकी ये तहकीकाती रिपोर्ट है। और इसमें बताया गया है कि काबुल एयरपोर्ट पर जो धमाका हुआ उससे पहले बरतानिया और अमेरिका को इन हमलों के ख़तरात का इल्म था, लेकिन उसके बावजूद बरतानवी जो एहलकार थे और बरतानवी जो सफारत खाना था उसने एक घिनौनी हरकत की। उन्हें यह भी मालूम था कि काबुल एयरपोर्ट का वो कौन सा गेट है जिस पर हमले की इतलात हैं, बहुत ठोस इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि ये वो गेट है जहां पर दाइश एक बहुत बड़ा हमला प्लान कर रही है। ये इंटेलिजेंस इतलात अमेरिका की जानिब से भी आई थी, अफ़गान तालिबान के जो अपने इंटेलिजेंस ज़राए थे उन्होंने भी इससे आगाह किया था और जो बरतानवी इंटेलिजेंस है उसने भी इस मामले से आगाह किया था। लेकिन इसके बावजूद बरतानवी सफारत खाने ने क्या किया? बरतानवी सफारत खाने ने किया ये कि ऐसे अफ़गान शहरी जो उस वक्त इनखला के ख्वाहिशमंद थे, यानी वो अफ़गान शहरी जो काबुल एयरपोर्ट पर जमा हो गए थे और उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से वो काबुल एयरपोर्ट पर किसी भी तैयारे में सवार हो जाएं या किसी तैयारे के साथ अगर उनको लटक कर भी जाना पड़े, काबुल से निकलना पड़े तो वो निकल जाएं, उनको उन तमाम अफ़गान शहरियों को उसी गेट पर जमा होने की हदायत की बरतानवी सफारत खाने ने जहां पर खुदकुश हमले की एक ठोस इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मौजूद थी और बहुत ज़्यादा खदशा था कि इसी गेट पर हमला होगा और ये भी खदशा था कि उसी दिन हमला होगा जिस दिन ये हमला हुआ। और फिर जब ये हमला हुआ तो इसके अंदर 150 के करीब जो अफ़गान शहरी हैं वो जाँ बाग हो गए, 28 के करीब तालिबान जाँ बाग हुए और 13 अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए। और ये जो इंकशाफ हुआ है ये इस तरह से हुआ कि बरतानवी हुकाम की कुछ ईमेल्स लीक हुई हैं और इन ईमेल से सुजेस्ट ये होता है कि बरतानवी सफारत खाने ने अफ़गान शहरियों को उसी गेट पर जमा होने के लिए कहा था जिस गेट के मुतल्लिक उन्हें मालूम था कि यहाँ एक खुदकुश धमाका हो सकता है। इसके बाद इतना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ कि अब बरतानवी हुकूमत की जानिब से इन ईमेल्स की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि बरतानवी हुकाम पर और बरतानवी हुकूमत पर इन ईमेल्स के लीक होने के बाद बहुत ज़्यादा दबाव आया था। दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी है कि पंजशीर में अहमद मसूद का जो एक मज़ामती इत्तेहाद था
ان کا ایک مرکزی کمانڈر طالبان کے ہاتھوں مارا گیا ہے، اور پنجشیر سے اس وقت 3 بڑی خبریں آئی ہیں۔ پہلے تو طالبان نے پنجشیر کا 3 اطراف سے محاصرہ کر رکھا تھا، اور احمد مسعود کا جو مزاحمتی گروپ ہے اس کی صرف رسد کاٹی تھی، لیکن اب انہوں نے دریائے پنجشیر کے ساتھ جو ایک چھوٹا سا راستہ ہے وہاں سے اندر داخل ہونے کی کوشش بھی کی، اور اس دوران شدید جھڑپیں ہوئیں، کیونکہ جو مزاحمتی اتحاد ہے اس کے جنگجو عین اس مقام پر موجود تھے جہاں سے طالبان نے پنجشیر ویلی میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اب یہ چونکہ ایک پیچیدہ اور تنگ سا راستہ ہے، اور یہاں جو جھڑپ ہوئی ہے اس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ مزاحمتی کمانڈر جو تھا، یعنی مزاحمتی اتحاد کا مرکزی کمانڈر خالد جان، وہ ان جھڑپوں میں مارا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ طالبان نے پنجشیر میں مزاحمتی اتحاد کی 12 سے زائد چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن اس معاملے میں ایک ڈرامائی موڑ بھی ہے، اور وہ موڑ یہ ہے کہ پنجشیر کا جو داخلی راستہ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ داخلی دروازہ ہے، وہ شتل کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اس علاقے کو کہا جاتا ہے کہ یہ پنجشیر کا ایک طرح سے داخلی دروازہ ہے۔ اب طالبان نے جب پہلی مرتبہ اس داخلی دروازے پر حملہ کیا تو یہاں بھی مزاحمتی جنگجو موجود تھے، اور مزاحمتی اتحاد نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہاں پہ جو جھڑپ ہوئی ہے اس میں طالبان کے کئی جنگجو مارے گئے ہیں، اور پنجشیر کے جو تمام درے ہیں اور پنجشیر کے جو تمام قلعے ہیں اور داخلی راستے، ان پر اب تک ہمارا قبضہ برقرار ہے۔ اب یہاں بہت اہم بات یہ ہے کہ پنجشیر کے جو پیچیدہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، اس میں مزاحمتی اتحاد نے فوجی نوعیت کے، عسکری نوعیت کے مورچے اور قلعے تو بنا رکھے ہیں، جہاں سے وہ افغان طالبان کے وہ جنگجو جو پنجشیر ویلی میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں انہیں بہت آسانی سے نشانہ بھی بنا سکتے ہیں۔ لیکن طالبان کا کہنا ہے کہ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہر صورت پنجشیر میں داخل ہوں گے، اور انہیں مزاحمت کا سامنا تو کرنا پڑے گا، لیکن طالبان کی جو تیاریاں ہیں اور جس طریقے سے طالبان نے اب پنجشیر ویلی میں پینیٹریٹ کرنا شروع کیا ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ مزاحمتی اتحاد یہ جو پوری مزاحمت ہے اس کو بہت زیادہ دیر تک جاری نہیں رکھ سکے گا۔ اور اس حوالے سے جو طالبان کے ترجمان ہیں انہوں نے بڑی ایک اہم سٹیٹمنٹ دی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مزاحمتی اتحاد ہے یہ اصل میں نئی افغان حکومت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، لیکن ان کی کامیابی ممکن نہیں۔ ہم نے امن کی خاطر ان سے مذاکرات کیے تھے، لیکن مزاحمتی اتحاد کے جو باغی ہیں انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا ہے، اور اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کہ ہم بزور طاقت پنجشیر سے یہ جو مزاحمتی اتحاد ہے ان کے جنگجوؤں کے خلاف وہاں پر کارروائی کریں۔ یہاں ایک اور اہم خبر افغان پائلٹس کے متعلق بھی ہے، اور یہ افغان پائلٹس وہ پائلٹس ہیں جنہیں امریکہ نے ٹریننگ دی تھی، اور سابق جو افغانستان کی حکومت تھی اس دور میں ان کو تربیت دی گئی تھی۔ اور ایک ایسے وقت میں جب افغان طالبان نے پیش قدمی شروع کی تھی کابل کی جانب اور انہوں نے کئی علاقے فتح کیے تھے، تو ان میں سے کئی پائلٹس ایسے تھے جنہوں نے اس وقت جنگی طیارے اڑا کر افغان طالبان کے ٹھکانوں پر حملے کیے تھے، لیکن بعد میں انہی میں سے کچھ پائلٹس ایسے تھے جنہوں نے یہ جنگی طیارے اڑانے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک طالبان کے متعلق ان کو خوف بھی تھا، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ طالبان کی پیش قدمی اب رک نہیں سکتی، اور افغان صدر بھی وقت آنے پر وہاں سے فرار ہو جائیں گے، جو دیگر افغان فورسز ہیں وہ بھی سرنڈر کر دیں گی۔ تو اس وجہ سے یہ جو پائلٹس تھے انہوں نے بھی اس وقت طیارے اڑانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب اس حوالے سے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ طالبان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے پاس اس وقت امریکہ کے انخلاء کے بعد، برطانوی افواج کے انخلاء کے بعد اور نیٹو کے دیگر ممالک کے جو فوجی تھے ان کے انخلاء کے بعد 48 جہاز ایسے لگے ہیں جو قابل استعمال ہیں، یعنی یہ 48 جہاز ان جہازوں سے الگ ہیں جن کو امریکی فوج وہاں سے انخلاء کے وقت ناکارہ کر گئی تھی اور وہ قابل استعمال نہیں تھے، اور یہ 48 جہاز ایسے ہیں جو طالبان کے بقول قابل استعمال ہیں، لیکن چونکہ طالبان کے پاس ان طیاروں کو اڑانے کے لیے ٹریننگ نہیں ہے، وہ تربیت یافتہ نہیں ہے، اس لیے وہ ان طیاروں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اس پوری صورتحال میں
طالبان نے ان افغان پائلٹس کی تلاش شروع کر دی ہے جنہیں امریکہ نے ٹریننگ دی تھی اور جن کو افغانستان کی سابقہ جو حکومت تھی اس کے دور میں تربیت دی گئی تھی، اور ان سے کہا گیا ہے کہ ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ واپس اپنی نوکریوں پر آئیں تاکہ یہ جو 48 طیارے اس وقت افغان طالبان کے ہاتھ لگے ہیں، ان طیاروں کو جن مقاصد کے لیے افغان طالبان استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو استعمال کر سکیں۔ اور اس حوالے سے ایک آرڈر جاری کیا گیا ہے کہ ان پائلٹس کو تلاش بھی کیا جائے، اور ایک ساتھ اپیل بھی کی گئی ہے کہ یہ پائلٹس رضاکارانہ طور پر اپنی پائلٹس کی نوکریوں پر واپس آ جائیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں رانا ثناء اللہ کے معاملے پر۔ پہلے تو آپ کو بتائیں کہ رانا ثناء اللہ کے متعلق ایک ہائی پروفائل فوجی اجلاس، یعنی ایک اعلیٰ ترین سطح کا جو فوجی اجلاس تھا جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی شریک تھے اور دیگر جو عسکری حکام تھے اعلیٰ وہ بھی موجود تھے، وہاں رانا ثناء اللہ کے متعلق کیا انکشاف کیا گیا تھا۔ اب یہ جو اجلاس تھا یہ ایک بریفنگ کی صورت میں تھا۔ یہاں کچھ سوالات ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی اور جو دیگر اعلیٰ عسکری حکام موجود تھے ان سے بھی۔ ان میں سے کچھ سوالات سیاسی نوعیت کے تھے اور کچھ سوالات جو تھے وہ سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے بھی تھے۔ اب اسی دوران چونکہ وہاں صحافی بھی موجود تھے اور جس بریفنگ میں صحافی موجود ہوں تو ظاہر ہے کہ صحافی کچھ سوالات بھی کرتے ہیں اور حالات حاضرہ، کرنٹ افیئرز اور جو سیاسی حالات ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی کبھی کبھار سوال کر لیتے ہیں عسکری حکام سے بھی۔ تو اس بریفنگ میں جنرل باجوہ اور جو دیگر عسکری حکام شریک تھے ان سے کچھ سیاسی سوالات بھی ہوئے، اور ان سیاسی سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ مسلم لیگ نون نے ایک تاثر بنا رکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور میں فیض آباد میں جو تحریک لبیک پاکستان کا دھرنا تھا اس دھرنے کے پیچھے فوج تھی اور آئی ایس آئی تھی۔ مسلم لیگ نون نے یہ ایک گہرا تاثر بنا رکھا ہے اور اپوزیشن کی جو دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی اس تاثر کو تقویت دیتی رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے عسکری حکام سے سوال پوچھا گیا کہ کیا واقعی فوج اور آئی ایس آئی فیض آباد دھرنے کے پیچھے تھی؟ اب اس پر عسکری حکام نے کیا جواب دیا؟ عسکری حکام کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو دھرنا تھا تحریک لبیک پاکستان کا جو فیض آباد میں آیا تھا، یہ دھرنا تو اصل میں رانا ثناء اللہ کے کہنے پر آیا تھا اور اس بات کے شواہد موجود ہیں، مسلم لیگ نون کی قیادت خود بھی جانتی ہے، لیکن جان بوجھ کر وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کا ایک نیریٹو بناتی ہے کہ کوئی فوج کے کہنے پر یہ دھرنا فیض آباد آیا تھا۔ اب اس کے 2 دن بعد، یعنی اس بریفنگ کے صرف 2 دن بعد رانا ثناء اللہ نے ایک انٹرویو میں یہ اعتراف کر لیا کہ یہ جو دھرنا تھا یہ انہی کے کہنے پر فیض آباد آیا تھا۔ آن ریکارڈ انہوں نے اس کا اعتراف کیا، اور یوں نون لیگ کا یہ جو بیانیہ تھا اس دھرنے کے حوالے سے کہ یہ دھرنا اس کے پیچھے کوئی آئی ایس آئی تھی، وہ دھرنے کے متعلق جو بیانیہ تھا وہ خود رانا ثناء اللہ نے اس کو جھوٹ ثابت کر دیا اور غلط ثابت کر لیا، اور رانا ثناء اللہ نے باقاعدہ اس کا اعتراف بھی کیا۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف نیب نے کیا ایکشن کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ نیب رپورٹ کے مطابق رانا ثناء اللہ جب نون لیگ کے دور میں صوبائی وزیر تھے، یعنی جب وہ وزیر قانون تھے پنجاب میں، چیف منسٹر اس وقت شہباز شریف تھے، وفاق میں اس وقت میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے 2013 سے 2017 کے درمیان 168 پلاٹس اور 2 فارم ہاؤسز خریدے، یہ نیب کی رپورٹ میں بتایا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ 26 کروڑ 38 لاکھ کی ایسی جائیدادیں بھی خریدیں جن کے ذرائع آمدن انہوں نے نہیں بتایا، یعنی یہ نہیں بتایا کہ یہ جو جائیدادیں انہوں نے خریدیں، یہ جو 168 انہوں نے پلاٹس خریدے اور یہ جو 2 فارم ہاؤسز انہوں نے خریدے، یہ ان کے لیے ان کے ذرائع آمدن کیا تھے، یہ نیب رپورٹ میں بتایا گیا۔ اس کے بعد یہی جو کیس تھا، یعنی آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس، اس میں رانا ثناء اللہ کو نیب نے طلب بھی کیا تھا اور ان سے کچھ پوچھ گچھ بھی کی تھی۔ اب اس پوری صورتحال میں ایک بڑی اور اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ پیش رفت یہ ہے کہ ڈی جی نیب لاہور کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا اور اس کا ایک نکاتی ایجنڈا تھا، 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اور اس اجلاس میں رانا ثناء اللہ کے خلاف یہ آمدن سے زائد اثاثوں کا جو کیس تھا اس کا جائزہ لیا گیا، اور اس کے بعد اب نیب کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف اس کیس میں ایک ریفرنس تیار کر لیا گیا ہے،
یہ ریفرنس چیئرمین نیب کو بھیجا جا رہا ہے اور نیب کا کہنا ہے کہ اس کے پاس رانا ثناءاللہ کے خلاف ناقابل تردید شواہد موجود ہیں اور ان شواہد کی موجودگی میں رانا ثناءاللہ کی گرفتاری یقینی ہے اور وہ گرفتاری سے نہیں بچ سکتے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔